इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस ये अभी मैं आपके सामने सिर्फ एक ही मौजू पे और एक ही बात करके तो फिर इजाज़त चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बुशरा बीबी साहिबा के 12 मुकदमात की समाअत जो है अडयाला जेल के अंदर थी और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज तमाम दलाइल हमारे भी सुने, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन के भी सुने और दलाइल सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी साहिबा को 12 जो उनके ऊपर मुकदमात जिनमें नॉमिनेट किया गया था उनमें बाइज़्ज़त बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा कहते हैं कि हक़ की और सच की फतह होती है, तो आप देखें कि ये बोगस झूठे मुकदमात बनाए गए थे। इसमें 3 लोग थे जिन्होंने गवाही दी थी। उन लोगों ने गवाही दी कि बुशरा बीबी को खुश करने के लिए हमने आग लगाई या हमने आग लगवाई या जलाओ किया या घिराव किया। और अगर ओरिजिनल देखा जाए तो उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी कि जिससे वो मनसूब कर सकें कि उन 3 लोगों का बुशरा बीबी के साथ कोई व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट था, कोई उन्होंने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी थी, कोई उन्होंने उनको बताया था, कोई उन्होंने उनको इंटीमेट किया था, कोई उनका राब्ता हुआ था, कोई कॉल थी, कोई वीडियो कॉल थी या कोई वीडियो थी या कोई चीज़ भी थी। तो जब कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं होती तो फिर आप झूठे करार दिए जाते हैं। और आज ये जो सारी रियासत ने एक जो जुल्म व जबर किया और जो केसेस बनाकर इम्प्लिकेट किया, मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें नामजद करके अंदर डाला या नए मुकदमात बनाए, तो आज ये हकीकत आपके सामने आ चुकी है कि किस तरह ये झूठे मुकदमात थे और कैसे ये एक्सपोज हो गए हैं। आज का दिन एक यकीनन हमारे लिए एक अच्छी खबर और अच्छा दिन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हकीकी मायनों में खुशी हमें उस वक्त होगी कि जब खान साहब, बीबी साहब और तमाम हमारे वर्कर्स बाहर होंगे। हम खान साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे और आवाम की ताकत, आवाम ने जिस तरह उन्हें सपोर्ट किया है वही वज़ीर आज़म जो है उनका बनना चाहिए था, जिनको नहीं ना ही उनको जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने दिया गया और ना ही हमारे उम्मीदवार जो जीते थे उनको जैसे हराया गया, उनको जितवाया गया। तो लिहाजा ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर एक अच्छी खबर है हमारे लिए और आप सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, हर बंदे के लिए जो ये खबर सुन रहा है। क्योंकि जब एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक झूठा मलबा डाला जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है या किसी के ऊपर कहा जाता है कि इसने 9 मई किया, करवाया या इसकी माँ के ऊपर हुआ, तो डेफिनेटली वो जो प्रोपेगेंडा जब ख़त्म होता है, एक्सपोज होता है या उसका दम टूट जाता है, तो जब वो दम टूटता है तो उस वक्त यकीनन एक मुसरत का मौका होता है कि इनका सारा प्रोग्राम, और शेर अफजल मरफत जैसे कहता है ना, बढ़ गया, तो इनका सारा प्रोग्राम आज बढ़ गया कि ये मुकदमात हैं ही इसी तरह के। 9 मई के अंदर कोई इमरान खान के या PTI की किसी लीडरशिप के ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं है। मुख्तलिफ लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। खान साहब खुद 3 मुकदमात में डिस्चार्ज हो चुके हैं और तीनों मुकदमात मैंने डिस्चार्ज करवाए हैं। तीनों मुकदमात में इस वजह से बाइज़्ज़त बरी हुए कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है। और जब प्रोसिक्यूशन को लाहौर हाई कोर्ट बुलाया जाता है या जैसे आपने देखा कि ATC कोर्ट में आज पेश हुए, तो इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तो शवाहिद ना होने की बुनियाद के ऊपर कि कोई एविडेंस नहीं मिलती, इनकी माँ का रोल जो है वो नहीं बनता, उस बुनियाद के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी साहिबा को 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की फतह है, सच की फतह है और इंशाअल्लाह ताला हमारा कप्तान भी जब किसी ओपन कोर्ट के अंदर समाअत होगी तो इंशाअल्लाह ताला हर मुकदमे में जैसे पहले सुरखरू हुआ है ऐसे ही सुरखरू होगा। बहुत शुक्रिया जी। आज दहशतगर्दी की अदालत ने बाकायदा समाअत की बुशरा इमरान के 12 मुकदमात के ऊपर अडयाला जेल के अंदर। ये समाअत आज तकरीबन 2 बजे शुरू हुई, जिसमें सरकार ने तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद बुशरा इमरान को 9 मई के वाक़यात में उनकी गिरफ़्तारी लेने की ख्वाहिश की
اور ان کو ملوث کیا مختلف بیانات کی روشنی میں جو کہ کو ایکیوزڈ کے بیان تھے اور کنفیشنل سٹیٹمنٹس تھیں، جس کی کہ قانون میں کوئی قانونی حیثیت یا وقت نہیں ہوتی۔ بہت ڈیٹیلڈ سبمیشنز اور دلائل سنے گئے۔ 12 تفتیشی افسران اپنا ریکارڈ اور یہ خواہش لے کر جج صاحب کے پاس آئے تھے کہ ان کا اس مقدمے میں ان کو ملوث کر کے تو ان کو ان کی کسٹڈی حاصل کی جائے اور وہ 9 مئی کے مقدمات فیس کریں۔ دہشت گردی کے جج صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ، بہت ایگزاسٹیو اور مفصل دلائل سنے بشریٰ عمران صاحبہ کی لیگل ٹیم سے، اور وہ سارے دلائل سننے کے بعد اب سے تقریباً 10 منٹ پہلے انہوں نے بشریٰ عمران کو 12 کے 12 مقدمات میں ڈسچارج کر دیا ہے، یعنی بری کر دیا ہے اسی سٹیج پر، اور ان کا اب 9 مئی سے آفیشلی آج کے اس فیصلے کے بعد ان کا کوئی تعلق اس مقدمے سے نہیں رہ جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی تقریباً 20 مقدمات میں 9 مئی کی ان کی ضمانتیں آلریڈی ہو چکی تھیں، اور 2 سے 3 مختلف پوزیشن سرکار لے چکی تھی کہ عمران خان صاحب کو وہ 9 مئی کے مقدمات میں کیسے کنیکٹ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو کوئی چکری کے قریب کوئی سازش ہوئی، وہ انہوں نے اس پر بینک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا مٹیریل ڈسیمینیٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ کیپیبل تھا آف انسائٹنگ اینڈ انسٹیگیٹنگ پبلک ایٹ لارج، اس کو بھی مختلف عدالتوں نے ریجیکٹ کیا۔ اور اب بشریٰ عمران کو تقریباً 1 سال اور 3 ماہ کے بعد 3 ایسے بیانات وہ سامنے لائے جنہوں نے اپنے بیانوں میں ان کا جو جسٹ یا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے 9 مئی کے واقعات میں بشریٰ عمران کی مکمل سپورٹ عمران خان صاحب کو موجود تھی، اور وہ خوش تھیں اس واقعے پر۔ تو جج صاحب نے بار بار اس ایویڈنس کو دیکھا کہ خوشی سے مراد کیا ہے آپ کی، اور کیا ایویڈنس ہے جو خوشی پر اور ہیپینس پر مبنی ہے۔ تو اس تاخیر کے بعد، جسے کہتے ہیں اس شاکنگ ڈیلے کے بعد، اس اسٹانشنگ ڈیلے کے بعد جو کہ 1 سال اور 3 ماہ کا وقفہ ہے، بہت ہی کمزور اٹیمپٹ تھی سرکار کی ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کی مسز کو جیل میں رکھنے کی، جو کہ آج فائنلی اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہے، اور 9 مئی کے کیسز سے وہ آج بری الذمہ ہو گئی ہیں۔ سو اب بقایا کیا پیچھے رہ جاتا ہے بشریٰ عمران صاحبہ کی حد تک؟ ان کا کل کے دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کا کیس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، وہ سٹے ہو چکا ہے، اور توشہ خانہ میں نیب نے دوبارہ ایک دفعہ بدنیتی سے کام لیتے ہوئے ریفرنس فائل کر دیا ہے، اس پر بھی کل باقاعدہ سماعت ہوگی۔ سو کل کا دن ایک اہم دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ میں، جہاں نیب کے 2 مختلف مقدمات پر باقاعدہ ڈویژنل کورٹ سماعت کرے گی، اور یہ امید ہے کہ کل ان کیسز میں بھی اچھی ریلیف عمران خان صاحب کو اور بشریٰ عمران کو ملے گی۔ تو کافی دنوں کے بعد 9 مئی کا ایک بڑا اچھا فیصلہ جج صاحب کا، خوشائند، لوگوں کو بچانا چاہیے۔ 12 مقدمات میں انصاف ہوا ہے، 12 مقدمات میں جج صاحب نے اسی سٹیج پر کہہ دیا ہے کہ یہ شہادتیں اور یہ ایویڈنس اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر چارج فریم کیا جا سکے اور ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس سے ایک سائے آف ریلیف ہے جو آن گوئنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو کیسز چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں کامیابیاں ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ صدر صاحب یہ بتائیے گا، طویل سماعت بھی ہے، دلائل آپ نے بھی دی، ظاہر ہے استغاثہ ریزننگ کیا دی گئی ان مقدمات میں کہ مشتبہ کو بری کر دیں؟ کہ بڑے تفصیلی دلائل ہوئے، جس میں میرے ساتھ فیصل صاحب کھڑے ہیں، ان کی بہت اچھی آج معاونت رہی لیگل ٹیم کو، انہوں نے بڑے زبردست نقطے جو ہیں وہ اٹھائے۔ جو سب سے کنونسنگ پوائنٹ تھا کہ قانون میں کسی ہمراہی ملزم کی شہادت کی کوئی وقت نہیں ہوتی،
اور کسی ہمراہی ملزم کی تاخیر کے ساتھ یہ جو بیان جن پر ان کا انحصار تھا یہ نومبر 2023 کے بیانات تھے. تو جج صاحب نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ایک تو 1 سال 3 ماہ ہو گئے ہیں 9 مئی کے واقعات کو, 1 سال 3 ماہ میں آپ کو گرفتاری کی نہیں سوچی, اس کے بعد نومبر 2023 میں اگر یہ بیانات سامنے آ گئے اس کے بعد بھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, تو اتنا عرصہ جو خاموشی اختیار کی گئی وہ سرکار کے خلاف جاتی ہے. سو اوور آل اس سٹیج پر جب کہ ایک جج صاحب کے آگے کسی بھی شخص کو پیش کیا جاتا ہے, ان کا اختیار ہے, قانون میں ان کو اجازت ہے کہ وہ تمام ایویڈنس کو اگر وکیل صفائی اس ایویڈنس کو جج صاحب کے سامنے لانا چاہیں تو وہ ایک دفعہ بادی النظر میں, سو آج کے جتنے سبمیشنز ہیں وہ بادی النظر میں ہوئے ہیں, وہ کوئی تفصیلی مفصل آرگیومنٹس نہیں ہوئے. سو اوپر سے ہی فلوٹنگ آن دی سرفیس دی جج ٹیررزم فاؤنڈ میلا فیڈے مسچف اور کیس آف نو ایویڈنس, کیس آف نو انکریمنیٹنگ ایویڈنس, کیس آف نو کنیکٹنگ ایویڈنس. ورنہ ڈسچارج کی ریلیف بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ اس سٹیج پر صرف حقدار لوگوں کو ملتی ہے کہ عدالت کا ٹائم ہوگا, عدالت کا اور تمام سسٹم کے وقت کا ضیاع ہوگا. سو اس سے سب کو بچایا جائے اور اسی سٹیج پر بری کر دیا جائے, ورنہ آپ کو معلوم ہے 12 کیس چلنے میں کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ بتائیے گا جیسا بڑا ریلیف ملا آپ لوگوں کو, تو کیا اسٹیٹ کے پاس ایسی آپشن موجود ہے کہ اس آرڈر کے اگینسٹ وہ کسی بڑی عدالت میں جائیں, اور اگر وہ جاتے ہیں اس کے لیے آپ کی تیاری کیا ہوگی, اور اس فیصلے کے بعد دیکھیں عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہوں؟ مجھے ایک بات پر کافی حیرت ہے کہ سائفر میں عمران خان صاحب بری ہوئے, ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, سرکار نے پڑھا ہی نہیں کہ فیصلہ کیا ہے, وہ اس سے پہلے ہی اپیل میں جا چکے ہیں فیصلہ لگائے بغیر, عدت اور نکاح میں بھی اپیل میں جا چکے ہیں, اس میں بھی ضرور جائیں گے, یہ حق ہوتا ہے. ہم اگر آج اگریوڈ ہوتے ہم اپیل میں جاتے, سرکار اگر اگریوڈ ہے, آج بہت بڑی ٹیم تھی سرکار کی, 4 پروسیکیوٹرز تھے, تو میرا خیال ہے ان کا آئینی رائٹ اور حق ہے کہ اگر جج صاحب نے درست فیصلہ نہیں کیا تو اس کو وہ چیلنج کر لیں. جہاں اتنی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وہاں بھی ہو جائیں گے پیش, کوئی ایسی بات نہیں. سلمان صفدر صاحب, جب آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو آپ عدالتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, جب فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ کی پوری قیادت جوڈیشری کے اوپر جو وہ الزام تراشیوں پر اتر آتی ہے, تو جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اسے کھلے دل سے کیوں نہیں تسلیم کرتے جس طرح آج تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ پرابلی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں پروفیشنل لائر ہوں, میں نے کبھی تنقید نہیں کی ہے. میں نے جب بھی کسی کیس میں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے, کئی فیصلے میرے خلاف آئے ہیں, تو وہ ان فیصلوں پہ ضرور میں نے تنقید کی. آج سے 1 سال پہلے سردیوں میں جو ٹرائل چلائے بغیر رات کے اندھیرے میں جو فیصلے ہوئے, وہ سائفر کا کیس تھا, وہ عدت نکاح کا کیس تھا, وہ توشہ خانہ کا کیس تھا. آپ کا سوال درست ہو سکتا ہے, میں اپریشیٹ کروں گا اگر آپ یہ پولیٹیکل قیادت سے یہ سوال کریں, آپ مجھے بخش دیں اس سوال سے کیونکہ میں پروفیشنل لائر ہوں. فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے جی, فرق تو پڑتا ہے. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے, 2 لوگ اگر مل کے سازش کرتے ہیں اور ایک کو آج بری کر دیا ہے تو یہ فرق پڑتا ہے.